अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ चीज़ों से आपको आगाह करना है, लेकिन आज मैं एक बात से शुरू नहीं करूँगा। आज मैं अरशद शरीफ से बात का आगाज़ करूँगा और आपको मालूम है कि उनकी बरसी है और यहाँ पे आज है बरसी, आपकी गुज़र चुकी है, 24 हो चुकी है पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे अभी 23 है। तो इसलिए उसी मुनासबत से मैं चाहूँगा कि हम अरशद शरीफ साहब को याद करें और उनके लिए फ़ातिहा ख़्वानी का भी आप बंदोबस्त करें। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए और जितने भी लोग हैं, वो उस शख़्स की जुर्रत और उसके प्रोफ़ेशनलिज़्म और ख़ास तौर पे जो उनकी एक एक्सपर्टीज़ थी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़्म के हवाले से, उसको एप्रिशिएट करते हुए हम दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह ताला उनके कातिलों को इस दुनिया में भी और आखिरत में तो ख़ैर जाके हो गई, लेकिन हमारी दुआ ये होगी कि इसी दुनिया में वो ये देने दे के जाएँ। जब जाएँ यहाँ से इस दुनिया से, तो वो उनको अल्लाह ताला बता के कि लोगों को पता चल जाए कि ये लोग थे जिन्होंने उसको कत्ल किया था और शहीद किया था, ताकि लोगों को पता चल सके और लोग उनको उनकी इकरार वाक़ई जो उनके साथ होना चाहिए वो हो सकता हुआ देख देख सकें। मैं समझता हूँ कि यही सबसे बड़ी बात होगी और शायद उनके जो पसमानदगान हैं, उनको कुछ थोड़ा बहुत हौसला मिल सके और जिस तरीके से एआर वाई ने बुज़दिली दिखाई है और मेरा चूँकि ताल्लुक़ रहा है एआर वाई से, आप लोग जानते ही होंगे। मैं पहला ब्यूरो चीफ यूएस से था एआरवाई का। जब हमने शुरू किया था एआरवाई अमेरिका में, तो आई वाज़ द फर्स्ट ब्यूरो चीफ और मैं उनके न्यूज़ ऑपरेशन को हेड करता था उस वक़्त। तो ये मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ है क्योंकि एक किस्म की एक एसोसिएशन होती है आपकी हमेशा, जिस इदारे से आप मुंसलिक रहते हैं। तो मुझे अफ़सोस हुआ कि 7 बजे एक डॉक्यूमेंट्री चलनी थी और वो फिर नहीं चल सकी। अगरचे प्रेशर होगा, जो कुछ भी होगा, ये प्रेशर लेने चाहिए एयरवाई को। वैसे तो ख़ैर इनकी हिस्ट्री पहले भी इस तरह की थी। मैं जब पाकिस्तान में भी एयरवाई में काम कर रहा था, तो उस वक़्त मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी बेनज़ीर साहिबा के मर्डर के हवाले से, तो वो भी नहीं चलने दी गई थी। तो ये ख़ैर हिस्ट्री है छोटी-सी, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अरशद शरीफ के बारे में तो ये जो डॉक्यूमेंट्री थी वो चलनी चाहिए थी और ख़बरों से उनकी जो बिल्कुल अदम मौजूदगी है, वो भी मेरे लिए बड़ी अजीब-सी बात है कि क्यों पहले हमने देखा कि ख़बरें आ रही थी कि आज अरशद शरीफ की बरसी है और उसके बाद फिर हमने देखा कि वो गोल कर दिया गया सारा मामला। तो ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत बात है और ये पब्लिक में जो उनका मकाम है अरशद शरीफ का, वो आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो इसलिए आप दुआएँ करें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और जिन लोगों ने भी ये मज़मूम हरकत की है, उनके लिए दुआ करें कि वो इसी दुनिया में ये देने दे के जाएँ, ताकि उनको पता चले कि किसी की जो औलाद है और किसी की जान लेना, वो कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि जब आप किसी की जान लेते हैं, तो आप पूरी इंसानियत की जान ले रहे होते हैं और ये हमें हमारा दीन सिखाता है। एनीवे, ये इस पे आप दुआ कीजिएगा और मेरी आपसे गुज़ारिश होगी कि बाकायदा हाथ उठाकर सूरह फ़ातिहा और 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के कुल हु वल्लाह और उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ क ज़रूर करें। अच्छा, ये एक तो ये हो गया। दूसरा, एक और जो आज का हादसा, वो क्रिकेट का है और क्रिकेट के ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे भी कहा कि जी ये हो गया, वो हो गया। तो मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। मैंने तो ख़ैर आपको बताया था कि मैं तो आजकल मैच मैंने देखने बंद कर दिए हुए थे और जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ल्ड कप है, इसमें बहुत कुछ होने वाला है। ऐसे-ऐसे सरप्राइज़ेज़ आप देखेंगे जो कि आपने कभी नहीं देखे होंगे। आप मेरे प्रोग्राम्स जो फ़ॉलो करते हैं, आपको पता है और मैंने ये भी कहा था कि गैम्बलिंग कैपिटल है ये दुनिया का। वहाँ पे जाके बच जाना, ये तकरीबन नामुमकिन है और वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मामला जो है वो चल रहे हैं। मैं डायरेक्टली इम्प्लिकेट नहीं करता, लेकिन इसका डायरेक्ट जो वो असर है, वो आप ये देखें जो हमारे पाकिस्तान के हालात हैं, वही हमारी टीम के भी हालात होते हैं। जो पाकिस्तान में होगा, वो आपके मुख्तलिफ़ इदारों में उसकी जो एक शबीह है, वो आपको नज़र आएगी। उसकी अक्कासी आपको नज़र आएगी। जब वो देखते हैं कि भई हर बंदा जो है वो पैसे बनाने के चक्कर में है। हर बंदा जो है वो आगे निकलने के चक्कर में है। ख़्वाह वो मीडियोकर है, चाहे वो थर्ड थर्ड रेटेड कोई इंडिविजुअल है, लेकिन उसको ऊपर लाके बिठा दिया जाता है। तो फिर वो समझते हैं कि हम क्यों ना करें?
ہمارے پاس بھی یہ چند سالوں کی ایک گیم آئی ہے، تو ہم بھی جو کچھ چاہیں گے وہ کریں گے۔ پروفیشنلزم ختم، بھاڑ میں جائے، اس کا کیا؟ اور اب اس کو، یہ جو اکثر ہم بات کرتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اور وہ واقعتاً آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اوور دا ایئرز کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو چیئرمین آتے ہیں وہ بھی کس طرح آتے ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹس کس طرح ہوتی ہیں، پھر وہ جو ظاہرہ اوپر سے آتا ہے تو وہ پھر ظاہرہ ایک ایجنڈا لے کے آتا ہے، وہ اپنے ایجنڈے کے مطابق چلتا ہے، اور پھر اس کے لیے میرٹ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور میں پرسنلی کئی مثالیں دے سکتا ہوں، ایون جو موجودہ چیئرمین ہیں ان سے بھی میں نے کچھ چیزیں ڈسکس کی تھیں، تو ان کو بتایا تھا کہ کن کن لوگوں کو آپ کو لانا چاہیے جو کہ پروفیشنل ہیں، لیکن آبویسلی ان کی اپنے جو بازو ہیں وہ مروڑے جاتے ہیں، ان کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام آپ سے لینا ہے، تو وہ پھر دیتے ہیں کیونکہ ان کو اپنی کرسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو کرکٹ کا آج میچ ہوا ہے، یہ ایک تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں یہ اپسیٹ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپسیٹ تھا، یہ بالکل اپسیٹ نہیں تھا۔ کس لحاظ سے اپسیٹ تھا؟ وہ کتنے میچز سے دے ہیو بین ناکنگ ایٹ یور ڈورز۔ آپ کتنے میچز آپ دیکھیں پچھلے جو ہوئے ہیں، وہ تو ایک دفعہ نسیم شاہ نے 2 چھکے لگا دیے، وہی میچ آپ ہارے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی جو ریسنٹلی جو میچز ہوئے ہیں، وہ آپ تقریباً ہارے ہوئے ہوتے ہیں ان سے، اور وہ کوئی نہ کوئی آپ کا بندہ جو ہے، ایک لڑکا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کام کر جاتا ہے تو آپ جیت جاتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت رکھ لیتا ہے۔ ابھی جو آج ہوا ہے، یہ تو کنونسنگ، بہت ہی کنونسنگ ڈیفیٹ ہے، اور اس میں ہیٹس آف ٹو دی افغانس۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست امپروو کیا ہے، ڈسپائٹ آل دیئر ہنڈرنسز، ڈسپائٹ آل دیئر پرابلمس جو ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں، ہر جگہ پہ فیس کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے وہ جو اپنی ایک اندر کمٹمنٹ تھی اس کو نہیں چھوڑا، اور انہوں نے ٹیک آن کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے تو چھکا مارا جو انگلینڈ کے ساتھ، وہ انہوں نے ایسا زبردست چھکا مارا۔ پھر آج جو ان کا جو چھکا لگا ہے، یہ تو ان کی زندگی کا میرا خیال ہے سب سے بڑا چھکا ہے جو کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ پاکستان کو یہ دن دیکھنا پڑنا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے اندر پروفیشنلزم ہی نہیں ہے، آپ کا کپتان جو ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کپتانی کیا ہوتی ہے، آپ کے بالرز کو نہیں پتہ، اور یہ 15 سال سے یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں، ان کو فیلڈنگ کی بیسکس کا نہیں پتہ۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ ان کو کوچز بھی ہیں، اب وہ کوچز کیا کر سکتے ہیں؟ کوچز ان کو گھوٹ کے ان کے منہ میں تو نہیں ڈال سکتے کہ فیلڈنگ اینج کری دی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ بڑی بھیانک صورتحال ہے۔ یہ ہمارا جو لیک آف پروفیشنلزم ہے، یہ اب اپنے انڈے بچے دے رہا ہے، اور اب آپ بھگتیں۔ یہ ہم پچھلے کئی سالوں سے کہتے آ رہے ہیں، ہر جگہ پہ کہتے آ رہے ہیں، ہر ادارے میں کہتے آ رہے ہیں، جتنے سرکاری ادارے ہیں وہاں پہ بھی یہی حال ہے، پی سی بی کا یہی حال ہوگا۔ تو اس لیے نو سرپرائز، میرے لیے تو کوئی سرپرائز نہیں ہے۔ میں نے تو خیر ٹائم ہی نہیں ضائع کیا، اور میں نے تو بالکل ایک بھی میچ، پہلا ایک آدھا میچ میں نے دیکھا تھا، کیونکہ یہاں پہ جب میچ شروع ہوتا ہے تو رات کے 2:30 بجے بھی ہوتے ہیں، تو کون اپنا دن ضائع کرے، اگلا رات کو جاگے اگلا دن ضائع کرے اور پھر ان کے لیے کرے؟ سو اٹس ناٹ ورتھ اٹ۔ آپ بھی چھوڑ دیں اس ٹیم کو، اللہ کے حال پہ چھوڑ دیں اور ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو دکھا رہا ہے نا، یہ کسی اور کا کیا ہوا نہیں ہے، یہ ان کا اپنا کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارے ملک کا کیا ہوا ہے، ہماری قیادت کا کیا ہوا ہے۔ کسی کی مجال ہے کہ جب اوپر آپ کے پاس ایسا کوئی لیڈر آ جائے جو آپ کو لیڈ کرنے والا ہو، جو صحیح معنوں میں آپ کو بتانے والا ہو، تو پھر ملک اٹھ جاتے ہیں۔ اگر نہیں آئے گا تو کوئی انکم پوپس قسم کے جو لوگ ہیں وہ جب آ جائیں گے تو وہ بھی پھر اس طرح ہی کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے پاکستان کرکٹ خدا حافظ، بلکہ وہ کہتے ہیں پاکستان کرکٹ بڑھ گئی ہے، تو وہ صحیح معنوں میں بڑھ گئی بھی ہے۔ تو اس لیے اس کو اٹھتے اٹھتے اب پتہ نہیں کیا ملے گا اور کیا ٹائم لگے گا، اللہ سے ہی دعائی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تو مجھے تو اس کپتان سے، اس بورڈ سے اور اس ٹیم سے مجھے کوئی توقع نہیں ہے، اور بلکہ میرا خیال ہے کہ ہمیں سپورٹ یہ کرنا چاہیے کہ جو اچھا کھیلے وہ جیت جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ہمیں یہ جو ہے نا کہ یہ پاکستان کی ٹیم ہے تو پاکستان کے، اس لیے ہر حال میں ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ کیوں سپورٹ کرنا ہے؟ مطلب وہ کریں کچھ نہیں اور ہم سپورٹ کرتے رہیں، تم جیتو یا ہارو، کیوں بھائی؟ آپ کو ہم نے ہارنے کے لیے رکھا ہوا ہے یا آپ کو ہم نے ہارنے کے لیے ٹیم بنا کے دی ہوئی ہے؟ ہاں، آپ ہارنا ہے تو آپ 1-2 رن سے ہاریں، 10-15 رن سے ہار جائیں، 1-2 وکٹوں سے ہار جائیں، یہ کیا بات ہے؟ آپ کی بالنگ پہلے کہتے بیسٹ بالنگ آف دا ورلڈ، اور جا کے پتا چلا ہے بیسٹ کتنے جی، فارغ ہوگی بھی ہے۔ تو اس لیے پلیز، یہ مجھے جن لوگوں نے میسیج کیے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ زیادہ سڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو
یہ ویل ڈیزروڈ ڈیفیٹ ہے، یہ ان کو ہونا تھا، اور یہ اچھا ہو گیا کہ ابھی ہو گئی ہے، کیونکہ اگر آگے جا کے ہوتا تو پھر آپ کو زیادہ دکھ ہونا تھا۔ اچھا جی، آج عمران خان صاحب کو بلایا تھا الیکشن کمیشن نے، توہین الیکشن کمیشن، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ کوئی توہین قوم نہیں ہے، توہین پاکستان کا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن توہین الیکشن کمیشن تو ہے نا، توہین عدلیہ بھی ہے، وہ بھی ہو جاتی ہے۔ تو آج ان کو بلایا تھا، لیکن وہ انکار کر دیا گیا ہے، ان کو نہیں پیش کیا جائے گا الیکشن کمیشن میں، کیونکہ جی سیکیورٹی کی ریزنز ہیں۔ جب وہ پیٹ پیٹ کے کہتے تھے کہ میری سیکیورٹی ریزنز ہیں، مجھے جب وہ جانا پڑتا ہے کورٹس میں، اس کو کہتے ہیں نہیں آپ کو آنا پڑے گا، آپ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں بلانا کیونکہ آپ کی سیکیورٹی ریزنز ہیں۔ یہ ہے ان کا حال، یہ ہے ہمارے ملک کا حال، یہ ہے کامک ریپبلک آف پاکستان، یہ ہے فنی، جو جتنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فنی اپنے کو مووی دیکھنی ہو تو یہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے۔ سو اٹ از اے کامک ریپبلک آف پاکستان، ناٹ اسلامک ریپبلک آف پاکستان اینی مور۔ اچھا، آج میاں نواز شریف صاحب نے بھی پیش ہونا ہے، ان کے بھی 2 کیسز ہیں۔ اب وہاں پہ ذرا دیکھیے گا کیسے کیسے بچ کے جناب سارے جائیں گے، کیا کیا ہوگا، کیسے کیسے ریلیف ملیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ایک کامک ریلیف بھی ہوتا ہے نا، تو یہ کامک ریلیف بھی ان کو ملے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ مذاق بنا دیا گیا ہمارا ملک جو ہے نا، اور یہ ہر لیول پہ ہو رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم جب باہر بیٹھ کے یہ دیکھتے ہیں، ریئلی میں آپ کو بتاؤں، میں اتنا کئی دفعہ پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار یہ ہمارے ملک کو انہوں نے سمجھا ہوا کیا ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانیز جو ہیں یہ کیا بھیڑ بکریاں ہیں، ان کو جس طرح لگائیں گے، اور پھر ان کی کوئی عقل نہیں ہے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ان کو یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو بھی اس طرح کے کامک ریلیفز دے رہے ہیں، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس لیے جو چاہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں نا، جس طرح ملٹری کورٹس کا یہ فیصلہ آیا گیا، ٹھیک ہے، ملٹری کورٹس پہ بھی ہم لوگ بغلیں بجا رہے ہیں کہ جناب واہ 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 کیا کورٹس نے فیصلہ کر دیا ہے، اور اس بینچ نے جناب 4-1 سے فیصلہ کر دیا ہے کہ ملٹری کورٹس ختم، اور اب کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹرائل ختم ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ اگر اپیل ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اور اپیل جب ہوگی تو یہ جو بھی ریسنٹلی جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوئے تھے سارے مقدمات، اور وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر والا جو معاملہ تھا، تو وہ آپ نے ڈسکشن سنی تھی نا، کہ اس میں اگر یہ اپیل ہوتی ہے تو پھر نیا بینچ بنے گا، یہ بینچ نہیں ہوگا، اس میں نئے ججز آئیں گے، اور اگر وہ اس کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں تو چاہے وہ منورٹی میں بھی ہوگا، نمبر کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ فائنل ورڈکٹ ہوگا، اور اگر اس میں ظاہر اگر یہ 5 لوگ نہیں ہوتے تو اس میں تو پھر جو دوسرے قاضی صاحب کا جو ایک جو گروپ ہے وہ ہوگا، تو وہ تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ کیا ہے، تو وہ اگر ان کے حق میں فیصلہ دے دیں گے تو یہ فائنل ہو جائے گا۔ تو ملٹری کورٹس آئی تھنک دے آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر۔ تو لیٹس سی، مجھے ابھی مکمل طور پہ نہیں میں اندازہ اس کا لگا سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ اپیل ہوگی اور دے ول اسٹے انٹل اینڈ انلیس اسٹیبلشمنٹ خود یہ فیصلہ کر لے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا ایک کمبل ہے، اس کو اتار ہی دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے، ہو جائے گا اس طرح۔ اچھا جی، ایک تو دوسری خبر آپ نے پڑھی ہوگی کہ عمران خان صاحب کے اوپر اور شاہ محمود قریشی کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی، اور اس میں عمران خان صاحب نے جج صاحب کو بھی مختلف باتیں سنائی ہیں۔ تو اب یہ کیس چلے گا، اور آپ کو پتہ ہی ہے اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے، یعنی اٹ از سو آبویس۔ میں نے بتایا نا، کامک ریپبلک آف پاکستان میں آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب میرا جو کنسرن ہے نا، وہ میرا صرف ایک گزارش ہے، جو یہ کامک والے ہیں نا، ان سے گزارش ہے کہ یار ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کامک ریلیف دینے میں بھی ماسٹر ہیں، تو پھر آپ یہ اتنی کاروائی کیوں کر رہے ہیں کہ یار کسی کورٹ میں جاؤ، کسی سے بایو میٹرک کرواؤ، یہ سب کچھ کرو، نہ کریں اس طرح۔ یہ قوم کا پیسہ، قوم کے ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آپ آرام سے میاں نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بٹھائیں، یہ جو بھی بیٹھا ہوا ہے اس کو نکالیں، کوئی کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ، میں نے بتایا نا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں نا، تو کوئی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ جی آپ نے یہ کیا کیا۔ تو اس لیے یہ جو ڈھکوسلا الیکشنز کا اور اس طرح کا، ابھی ایک دیکھیں آج وہ جو گیلپ ہے، گیلپ نے عجیب سروے کی کہ جی 80% آف دا پاکستانیز لائکڈ نواز شریف اسپیچ، یعنی حد نہیں ہوگی۔ ایک طرف جلسہ ان سے نہیں ہو پا رہا، پتہ نہیں کیسے کیسے ٹل لگا کے انہوں نے جلسہ کیا ہے،
اور گیلپ ماشاءاللہ یہ کہہ رہا ہے جی کہ 80% آف دا پاکستانیز اپروو آف نواز شریف اسپیچ، کہ وہ اپروول ان کو دے رہے ہیں 80%. اور ساتھ ہی ہم حفیظ اللہ نیازی صاحب کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 75 to 80 سیٹس جو ہیں وہ نواز شریف کی پکی ہیں، اور ان کو لایا ہی اس لیے گیا ہے کہ ان کو وزیر اعظم بنانا ہے. تو پھر کہاں ہے سسٹم، کہاں پہ ہے کوئی قانون، کہاں پہ آئین؟ یہ تو خیر ان کو تو RIP لکھ کے ان کے اوپر رکھ دیں کہ یہ تو ختم ہو چکے میں. تو پھر میرا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پھر ڈونٹ ویسٹ نیشنل ٹائم. جو نیشن کا ٹائم ہے، جو ہمیں چاہیے ہے، ہم کوئی اور ایکٹیویٹی کر لیں دنیا میں، پاکستان کوئی ایکسپورٹس کے اوپر چل جائے، کچھ اور چیزیں کر لیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک ایکسرسائز کریں گے دکھاوے کے لیے، ایک فساد کریٹ کریں گے کہ ہم نے الیکشن کروا دیا جی، دیکھا کہ نواز شریف صاحب جو جیت گئے، دوسری پارٹی کا ورکر کنونشن بھی نہیں ہونے دیتے، خود اجازت دے کے اس کے اوپر آپ چڑھ دوڑتے ہیں، ان کے بندوں کو گرفتار کر لیتے ہیں، اور ایک پارٹی کو آپ نے بنا کے تو وزیر اعظم بنا دینا ہے. تو پھر یہ وائی دس فس؟ کیوں یہ الیکشن کا جو ڈول ہے وہ ڈالا جائے گا؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کر سکتے ہیں، آپ ضرور کریں. اور وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جس طرح کی ان کی سپیچ تھی نواز شریف صاحب کی کہ جناب میں یہ کر دوں گا، میں تو جناب وہ بالکل اب کبوتر پہ آ گئے میں. ایک طرف شیر تھا، اب کبوتر آ گیا. تو بالکل یعنی ایک لائف لیس قسم کی اسپیچ، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر منتیں ترلے کر کے انہوں نے بتایا یار خدا کا واسطہ ہے، اب میں نہیں ہوں وہ، ٹھیک ہے نا، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، کہ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. کہ جو وقت پیری جو بوڑھا ہو جاتا ہے نا، تو پھر جو پرانے زمانے کا جو چیتا اور گرگ ظالم جو ہوتا ہے بھیڑیا، وہ بھی پھر پرہیزگار ہو جاتا ہے کہ جی میں بڑا پرہیزگار ہو گیا ہوں، نیک ہو گیا ہوں. تو یہ اب یہ نواز شریف صاحب کا بھی یہی حالت ہے کہ اب وہ بتا رہے ہیں کہ جناب میں بالکل اب جو میری حالت ہے نا وہ ڈوز کی ہوگی بھی ہے، اب میں ہاک نہیں ہوں. ہاک جو ہے وہ آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا ہوا ہے. میں ڈو ہوں، میں فاختہ ہوں، میں امن کی نشانی ہوں. تو وہ یہ بتا رہے تھے، اور آپ نے یہ بھی دیکھ لیا وہ ویڈیو میں کہ کس طریقے سے کبوتر جو تھے ان کو پھینکے جا رہے تھے، اور ان میں سے ایک کبوتر پھر آخرکار پہنچ گیا منزل مقصود پہ. یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہے نا کہ وہ سائڈ پہ بیٹھ کے لوگ نیچے سے کبوتر اوپر پھینک رہے تھے اور ڈرامے بازی چل رہی تھی. تو یہ ایسے ایسے ڈرامے پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، یقین کریں. اور یہ ایک اور ڈرامہ دیکھ لیں، اسحاق ڈار صاحب وہ جی بری ہو گئے ہیں اپنے کیس میں سے، اسی طرح سارے بری ہو جائیں گے. اب یہ قاضی فائز عیسی صاحب کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کا کوئی ضمیر ہے؟ کیا آپ کی کوئی جو کمٹمنٹ ہے وہ آئین کے ساتھ ہے یا ان لوگوں کے ساتھ ہے؟ تو یہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور یہ ہمیں پتہ چل جائے گا. ابھی آج جو کیس چل رہا ہے اس کا انتخابات کے حوالے سے، اور جو کامنٹس قاضی صاحب کے آ رہے ہیں ان سے اندازہ ہو رہا ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو ہو گیا تو وہ ہو گیا، وہ چلیں آگے چلیں. یہ جو آگے چلنا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ بس مٹی پاؤ، تو جہاں پہ جس تنخواہ پہ کام ہو رہا ہے وہ چلنے دو. تو اس طرح نہیں ہوتا. اداروں کی آپ نے حالت دیکھ ہی لی. ابھی آپ نے دیکھا نا یہ PIA کا، PIA کے 72 فلائٹس ایک دن میں کینسل ہوئی ہیں. 72 فلائٹس. کون جائے گا PIA پہ؟ میں پرسنلی آپ کو بتا رہا ہوں، میں تو کبھی بھی نہیں جاؤں گا PIA پہ، کیونکہ میں اپنا پورا اسکیجول تباہ نہیں کر سکتا PIA کے پیچھے کہ جی یہ میرا نیشنل فلیگ کیریئر ہے اس لیے میں بیٹھوں گا. پیسے بھی زیادہ دوں دوسری ایئر لائن سے اور ذلیل بھی ہوں، سامان بھی جا کے نہ ملے. ایک دن میں 70 کروڑ کا نقصان ہوا ہے. 10,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں اس فلائٹ آپریشن کے نہ چلنے کی وجہ سے. یہ آپ کے اداروں کا حال ہے. پھر آپ نے ان کو بیچنا ہے، پھر آپ نے ان میں سے پیسے کھانے ہیں. روز ویلٹ ہوٹل بھی پتہ نہیں کدھر سے کدھر چلا گیا ہوا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ ایک انتہائی مخدوش صورتحال ہے، اور اس میں میری گزارش یہی ہوگی کہ خدا کے لیے پاکستان کا مزید ٹائم جو ہے وہ ویسٹ نہ کریں. آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ آپ کریں. آپ نے جن لوگوں کو اندر رکھنا ہے ان کو اندر رکھیں، جن کو باہر نکالنا ہے باہر نکالیں، لیکن پاکستان کو چلنے دیں. پاکستان کو چلنے دیں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو. پاکستان نہیں چل پا رہا آپ سے. جو چلا رہا تو اس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے، آپ سے نہیں چل رہا. کچھ لوگ اس طرح کے ضرور ڈھونڈیں کہ جو پاکستان کو چلا سکیں. یہ جو جوکرز ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کے قومی ریپبلک آف پاکستان میں جو اس وقت چھائے ہوئے ہیں،
یہ ان سے نہیں چلا، پہلے بھی نہیں چلا، اب بھی نہیں چلے گا، اور ہماری یہ دعا ہو سکتی ہے کہ کم از کم اب کچھ کوشش کر کے کچھ لوگوں کو ایسوں کو لے آئیں جو ملک کو چلا سکیں. ملک کی بدنامی جو ہے وہ دنیا میں اتنی زیادہ ہو رہی ہے، باہر ہم اپنے آپ کو انٹروڈیوس ہی نہیں کراتے کہ ہم پاکستانی سے. ہمیں شرم آتی ہے کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی وہاں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ دنیا پڑھتی ہے، مختلف جو لوگ ہیں وہ انٹرنیشنل خبریں سنتے ہیں. ہمارے یہاں تو خیر مسئلہ ہی نہیں ہے نا، انٹرنیشنل خبریں تو کچھ سناتے ہی نہیں ہے وہاں پہ کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح ایک اگنورنٹ جو پاپولیس ہے وہ بن کے بیٹھے رہیں اور پوچھیں نا ہم سے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھی اچھی چیزیں جو ہیں وہ اچھی اچھی خبریں لائے، کیونکہ یہ ہمارے لیے تو دن بدن معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسی سے ہم اجازت چاہتا ہوں، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم متوما خیش رہو، تو دانی حساب کم و بیچ رہا ہوں جس طرح کو. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.